अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद और कुछ अच्छी खबरें भी हैं। आज इंडोनेशिया के सदर प्राबो सुबियांतो 2 रोज़ा दौरे पर कल पाकिस्तान पहुंच रहे हैं और हमने देखा है पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहे हैं। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इंटरनेशनल कम्युनिटी में और रीजनल लेवल पे काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है, ख़ास तौर पे पाक इंडिया जंग के बाद। और अब ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि इंडोनेशिया के सदर भी आ रहे हैं और इस दौरान बहुत सारे MOU साइन हो रहे हैं, मुआहदे भी हो रहे हैं, जिसमें बहुत मेरा ख्याल है कि JF-17 एक ऐसा तैयारा है जिसकी मांग बढ़ती जा रही है। इस पर हम आपको बाद में किसी दिन कुछ और भी बताएंगे। और दूसरी खबर ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग PSL 11 इसके 11वें एडिशन का आज लंदन में रोड शो है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। तो बड़ा एक अहम मोड़ है ये पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री में कि पाकिस्तान से जो इंटरनेशनल क्रिकेट ख़त्म हो गई थी वो PSL के ज़रिए वापस आई और आज उसका 11वां रोड शो हो रहा है। कुछ ही महीनों में PSL पाकिस्तान में दोबारा हो रही होगी, तो आज लंदन वाले इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। वहाँ पे पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। और आज की जो अहम खबर है वो ये है कि बलूचिस्तान में मज़ीद 12 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। ये खबर आई है, हलाक कल किया गया था, खबर आज आई है। और ये ऑपरेशन हुआ कल्लात में, जिसमें शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 12 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। असलहा, गोला बारूद और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया। और इससे एक दिन पहले कल ये वाक़या हुआ है वहाँ पे, कल रात को, और 5 दिसंबर को बलूचिस्तान के इलाके डेरा बुख्ती में 5 भारतीय दहशतगर्दों को हलाक किया गया था। और ये तादाद मिल के 17 हो गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग बलूचिस्तान में तो बहुत तेज़ी से जारी है और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत उसकी शिद्दत में काफ़ी इजाफा हुआ है और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान सरहदी झड़पें भी हुई हैं। इसलिए बलूचिस्तान के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की जो सियासी सिचुएशन है वो बहुत अहम है। और आज का प्रोग्राम का अगर मैं आपको तारुफ करवाऊँ तो हमारी आज की टॉप स्टोरी यही होगी कि हुकूमत और PTI में जो चपकलिश है इसका सूबा खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस पर क्या असर पड़ रहा है और वहाँ पे जो सियासी अदम इस्तेहकाम है जिसका डायरेक्ट लिंक दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग से है। क्योंकि जो पॉलिटिको क्राइम टेरर नेटवर्क है उसमें सियासी जमात की हमायत या उसकी हमायत ना होना ये दहशतगर्दों के लिए बहुत अहम है। और उस पर हो क्या रहा है इस पर हम बात करेंगे। शफीउल्लाह जान साहब जो मुआविन ख़ुसूसी हैं बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा, उनसे, और हमाद हसन साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, दिफाई तजज़ियाकार भी हैं और इसके अलावा सियासी तजज़ियाकार भी हैं। और बाबर नवाज़ ख़ान जो रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, अभी उन्होंने उमर अयूब साहब को हरीपुर की सीट से शिकस्त दी है। तो बड़ी अहम सीट उन्होंने जीती है, बहुत पॉपुलर हैं वो यंग वोटर्स में। और हमारा हॉट इशू जो होगा उस मेहमान हमारे यही रहेंगे और टॉप स्टोरी के बाद हॉट इशू में भी यही मेहमान होंगे और उस पर बात करेंगे कि -1 होगा सियासत से या पाबंदी लगेगी PTI पे या गवर्नर राज लगेगा खैबर पख्तूनख्वा पे। और इसके बाद हमारा आज का एडिटोरियल वो ये है कि पाकिस्तानी तलबा के बैरून बरतानिया में दाखिले महदूद कर दिए गए हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी तलबा के साथ नहीं हुआ, बांग्लादेशी तलबा के साथ भी हुआ है। लेकिन इसकी वजूहात क्या हैं और पाकिस्तानी तलबा को और यंगस्टर्स को करना क्या चाहिए, सोचना क्या चाहिए, इस पर हम अपने आज के एडिटोरियल में बात करेंगे। क्योंकि जेन ज़ी बहुत अहम है इस मुल्क की तरक्की के लिए, लेकिन हम बदकिस्मती से हमारे मुल्क की पॉलिसीज़ उन पे फोकस नहीं है। और उसकी वजूहात क्या हैं, क्यों पाकिस्तान के नौजवान बाहर जाना चाहते हैं और फिर बाहर जाके भी मायूस होते हैं, तो ये हम बात करेंगे एडिटोरियल में। शुरू करते हैं आज की टॉप स्टोरी। शफीउल्लाह जान साहब, हमाद हसन और बाबर नवाज़ ख़ान हमारे साथ हैं, खुश आमदीद। बाबर साहब, आपसे आगाज़ कर लूँ। आपने देखा ये जलसा जो हुआ है आज PTI का पेशावर में, और इसके बाद हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं कि एक मीडिया कैंपेन लॉन्च की हुई है PTI ने फ़ौज के ख़िलाफ़, फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी अब तो लगता है वो हो गई है। क्या वजह है आपकी जमात, आपकी हुकूमत इस कैंपेन को काउंटर क्यों नहीं कर पा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जो आज के आपने जलसे के हवाले से कहा, मेरे भाई बैठे हैं, छोटे भाई हैं मुझसे, वो ख़ुद आपको बेहतर बता देंगे कि आज का जलसा इनका कितना कामयाब रहा। यहाँ से हज़ारा से लेके मैं स्वाबी आज गया हुआ था, वहाँ से भी काफ़ी काफ़िले जा रहे थे और मेरा ख्याल है कोई 2-3 हज़ार के करीब ये मजमा इकट्ठा कर सके।
KPK کی عوام نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے. یہ پنجاب میں اگر جلسہ ہوتا، کیپٹل میں ہوتا اور وہاں پہ تعداد کی کمی ہوتی تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ شاید وہاں کی گورنمنٹ کی وجہ سے یا وہاں کے کچھ وسائل ان کے خلاف یوز ہوئے. یہاں پہ وسائل بھی ان کے، سب کچھ ان کا. اور جو آج انہوں نے بات کی یہاں پہ کہ ہمیں عوام جو ہے نہ ہیلتھ مانگ رہی ہے، نہ ایجوکیشن مانگ رہی ہے، نہ کچھ اور مانگ رہی ہے، بلکہ یہ عوام مانگ رہی ہے ویسے ہیلتھ اور ایجوکیشن خیبر پختونخوا کی، یا صرف عمران خان کی رہائی چاہتے ہیں وہ؟ مانگ نہ رہی ہوتی تو آج میں اسمبلی میں نہ ہوتا. 13 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ان کا کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جس میں لوگ جا سکیں. مطلب کہ یہ سیاست سے ہٹ کے کوئی مقابلہ بازی سے میں بات نہیں کر رہا. فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، آ کے چیک کر لیں. ہمارے پاس پاکستان کا سب سے بڑا انڈسٹریل اسٹیٹ ہتار ہے، لیکن ہمارے پاس برن یونٹ نہیں ہے. ہمیں مجبوراً مریم نواز سے چیز مانگنی پڑی. آٹے کی یہ پوزیشن ہے، میرے پاس ہری پور میں 6 لاکھ بوری پڑی ہے. ہتار میں آپ کہہ رہے ہیں پنجاب حکومت نے برن یونٹ لگایا ہے؟ ابھی انہوں نے اس کا PC1 بن رہا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ میں اس کا افتتاح ہے. یہاں پہ ہمارے پاس گندم کا سکینڈل آیا تھا، اس سکینڈل کی وجہ سے ابھی تک انہوں نے سٹور نہیں کھولے. یہاں پہ آ کے اگر ہری پور کی میں بات کروں تو ہمارے پاس 5000 کے قریب 100 کلو والی بوری بند پڑی ہے، اور تقریباً 6 لاکھ کے قریب ہمارے پاس جو ہے وہ 50 کلو والے تروڑے پڑے ہیں. لیکن انہوں نے بند کر دیا. 3 سال سے ان کو ہوا نہیں لگنے دی. مجبوراً پنجاب سے مجھے آج الحمدللہ 3 جو ہیں وہ ڈیپو اپروو ہوئے، جو مزید اس سے زیادہ ہوتے جائیں گے. مطلب ہماری مجبوری یہ دیکھیں کہ جس صوبے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایک شخص کے لیے کبھی اڈیالہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، کبھی احتجاج کر رہے ہیں، کبھی موٹر ویز بند کر رہے ہیں، لیکن صوبے کی طرف توجہ نہیں دے رہے. اگر یہ گورننس کی طرف توجہ دیں تو میرا خیال ہے یہ فیوچر میں زیادہ آگے آ سکتے ہیں اور زیادہ اچھی لیڈ سے. میں آتا ہوں بابر صاحب، آپ کے دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ہمارے سے بھی یہ بتائیے گا کہ جلسہ کیسا رہا پشاور میں، آپ کی اطلاعات کیا؟ وہ بابر صاحب تو کہہ رہے ہیں 2-3 ہزار لوگ تھے وہاں پہ، ظاہر ہے انہوں نے تو اپنے حساب سے کہنا. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، 2-3 ہزار لوگ نہیں تھے. دراصل جہاں پہ جلسہ ہوا ہے، پہلی حیرت تو مجھے اس پہ ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے آپ لاہور میں ڈیفنس میں جلسہ کریں یا کراچی میں کلفٹن میں جلسہ کریں. حیات آباد یہ پوش ایریا ہے، یہ پوش ایریا ہے اور یہاں پر زیادہ تر امیر لوگ رہتے ہیں. پشاور میں عمومی طور پر جلسے یا تو جناح پارک میں ہوتے تھے یا قصہ خوانی کے آس پاس ہوتے تھے، یعنی کبھی حیات آباد جلسوں کا مرکز نہیں تھا اور ایسی جگہوں پہ جلسے ہوتے بھی نہیں ہیں. لیکن حیات آباد سے بالکل ملحقہ تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر سہیل افریدی کا حلقہ شروع ہو جاتا ہے. فاٹا ایریا ہے، یہ باڑہ تحصیل ہے، دوسری طرف جمرود تحصیل ہے، اور یہ درمیانی علاقہ یہ سہیل افریدی کا حلقہ ہے. اپنے حلقے کے لوگوں کو غالباً وہ موٹیویٹ کر رہے تھے. اچھا، یہ لوگ زیادہ ان کے حلقے کے تھے، ان کے حلقے کے زیادہ تر. یہ حیات آباد 1982 سے پہلے یہ افریدیوں کے گاؤں تھے، یعنی اس کے سراؤنڈنگ چینی گاؤں ہے، اس کے اس طرف باڑہ ہے، اس طرف جمرود ہے، یہ سراؤنڈنگ افریدی ٹرائبز ہیں. تو ایک تو اس کو یہ ایڈوانٹیج حاصل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پشاور سے 13 صوبائی اسمبلیوں کے سیٹس ہیں، لیکن زیادہ تر پشاور میں PTI والے ہار گئے تھے، جس میں اسی حلقے سے تیمور جگڑا بھی ہار گئے تھے مسلم لیگ کے جلال خان کے مقابلے میں، جس کے بعد میں انہوں نے افغانی کا الزام بھی لگایا. 5 قومی حلقوں میں سے 4 PTI والے جیت گئے تھے. لیکن جلسہ جس طرح ہونا چاہیے تھا اس طرح پھر بھی نہیں ہوا. یعنی ایک چھٹی کا دن تھا، دوسرے امیر لوگ اسی حیات آباد میں رہتے ہیں، تیسرا سہیل افریدی کا حلقہ ہے، پیچھے سارے افریدی ٹرائبز ہیں، چوتھا یہاں سے حکومت بھی ان کی ہے اور MPAs اور MNAs بھی ان کے ہیں. لیکن اس کے باوجود یہ ایک عام سا جلسہ تھا، یعنی اتنا بڑا جلسہ نہیں. عام سا کیا مطلب کتنے لوگ ہوں گے؟ یعنی تقریباً ہو سکتا ہے 10-12 ہزار یا 15 ہزار تک بھی ہو. تو 15 ہزار جلسہ تو میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان 2 گھنٹے کے نوٹس پر کر سکتے ہیں، ایمن ولی بھی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسا کوئی انقلابی نہیں تھا. ایک اور بات، یہ جس سپورٹ کمپلیکس میں ہو رہا تھا
وہ تقریباً 150 کنال پہ ہے، لیکن اس میں جم بھی ہے، اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، اس میں ٹینس کورٹ بھی ہے، مختلف، اور وہ الگ الگ باکسز میں ہیں، سپورٹس کمپلیکس ہے، سپورٹس کمپلیکس ہے۔ یہ فٹ بال گراؤنڈ میں ہو رہا تھا، اس فٹ بال گراؤنڈ کی کیپیسٹی 5000 سے زیادہ ہرگز نہیں، تو پھر 15,000 لوگ یعنی باہر پارکنگ ہے، اس کے اس سائٹ پہ کرکٹ گراؤنڈ ہے، چونکہ وہاں پہ اچھا حیات آباد کی اپنی آبادی 3.5 لاکھ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے کمشنر پشاور نے لکھا تھا کہ حیات آباد کے 7 فیزز ہیں، ہم مزید 2 فیزز بنانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی اے نے ان کو لکھا تھا کہ حیات آباد کی پاپولیشن 3.5 لاکھ ہے، تو جس کی اپنی آبادی 3.5 لاکھ ہے، پوش ایریا ہے، امیر لوگ رہتے ہیں، امیر لوگوں کے بیٹے بچے زیادہ تر پی ٹی آئی میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر ایسے پوش ایریاز میں جس طرح یہ بابر نواز نے جو جیتا ہے نا، تو یہ ان سپاٹس پہ زیادہ جیت گیا ہے جہاں پر امیر لوگ نہیں ہے۔ اچھا، جو میں اس الیکشن کو میں شفیع اللہ جان صاحب کو ذرا لے لوں پروگرام میں۔ شفیع صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے گا کہ جو جلسہ آج پشاور میں ہوا پی ٹی آئی کا، یہ کیسا، آپ کا کیا ویو ہے، کامیاب ہے، اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور کیا وہ مقاصد آپ کو حاصل ہوئے؟ سب سے پہلے ابصار صاحب آپ کا شکریہ۔ میں حماد صاحب کی باتوں کو سن رہا تھا، لیکن میں ان کی جو خیالات تھے، جو انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا، وہ بالکل حقیقت کے منافی ہے۔ آج جو خیبر پختونخوا میں پشاور کے مقام پہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا، یہ ایک کامیاب پاور شو تھا، اور ہزاروں لوگ اس میں شامل تھے، اور اس بات کی گواہی حماد صاحب بھی دیں گے کہ 12 کلومیٹرز تک روڈز بلاک تھے، بہت سے لوگ جلسہ گاہ پہنچ نہیں پائے۔ تو یہ ایک کامیاب پاور شو تھا۔ اور جہاں تک انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کی یا ایم الولی صاحب کی بات کی، ایم الولی صاحب کی پارٹی تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو صرف ایک کارنر میٹنگز کی حد تک رہ گئی ہے۔ اگر وہ اس ٹائپ کا پاور شو اتنے دنوں میں کرنا چاہیے بھی تو ممکن نہیں ہے ان کے لیے، نہ ہی فضل الرحمان صاحب اتنا بڑا پاور شو کر سکتے ہیں جتنا بڑا پاور شو آج پاکستان تحریک انصاف نے سہیل آفریدی کی قیادت میں کیا۔ یہ ایک بہترین پاور شو تھا۔ جہاں تک اس پاور شو کے مقاصد تھے، ہم نے پہلی بھی کہا، ابصار صاحب، مختلف میڈیا چینلز پہ میں نے یہ بات کی کہ ہمارے پاس کوئی راستہ رہ نہیں گیا۔ ہم نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی کوشش کی، 9 دفعہ وزیر اعلیٰ صاحب خود اڈیالہ آئے، ہم نے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کا حکم ہمارے پاس ہے، اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سی ایم پنجاب کو خط لکھ دیا گیا، پی ایم کو کہہ دیا گیا، چیف جسٹس صاحب کو کال کی گئی، کہیں سے ہماری سنوائی نہیں ہو رہی۔ تو ہمارے پاس جو ایک ہی راستہ بچا تھا وہ عوام کے پاس جانے کا تھا۔ اور آج آپ نے عوام کے جذبات دیکھے ہوں گے، عوام کے جو جذبات تھے وہ بیان کرنا قابل نہیں ہمارے بھی لیے۔ جتنے وہ جذبات تھے اور جو وہ ڈیمانڈز کر رہے تھے، وہ سب آپ کے میڈیا چینل نے بھی کور کیا ہوگا، اور باقی ویلاگرز اور یوٹیوبرز بھی موجود تھے، انہوں نے بھی کور کیا ہوگا۔ تو آج کے مناظر جو تھے وہ انتہائی قابل دید تھے، اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے، جو گراؤنڈ، جو ہمارا ایک تعلق ہے گراؤنڈ کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، عام لوگوں کے ساتھ، اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی ایلیٹ کلاس کی پارٹی ہے، حماد صاحب کو پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ان کے نالج کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس میں تمام لوگوں کی نمائندگی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تمام پاکستان کی آواز ہے۔ اس وقت عمران خان صاحب جو ہے پاکستان کے پاپولر اور مقبول ترین لیڈر ہے۔ شفیع صاحب، ہمارے ساتھ بابر نواز خان بھی ہیں، جو حال ہی میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں۔ ابھی آپ کے جوائن کرنے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عوام، خیبر پختونخوا میں 13 سال سے حکومت ہے آپ کی، وہاں کے عوام اب متنفر ہوتے جا رہے ہیں پی ٹی آئی سے، کیونکہ پی ٹی آئی نے کوئی کام نہیں کیا، نہ ہیلتھ پہ نہ تعلیم پہ۔ اور انہوں نے اگزامپل دی کہ میں جو سیٹ جیتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ، خیبر پختونخوا کے لوگ پی ٹی آئی کو اس طرح پسند نہیں کرتے۔ اور ساتھ انہوں نے اگزامپل دی ہے کہ ہتار جو اتنا بڑا انڈسٹریل زون ہے، وہاں پہ ایک برن یونٹ بھی نہیں بنا سکے 13 سال میں، اور وہ پنجاب حکومت بنا کے دے رہی ہے۔ اب کیا یہ بات درست ہے؟ ابصار صاحب بالکل، آپ کی میں نے تو بابر نواز صاحب کی باتیں نہیں سنی۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں بابر نواز صاحب کے متعلق، تو بابر نواز صاحب کے لیے بڑی رسپیکٹ ہے، بڑے ہانریبل ہے، اور میں بڑا ان کو رسپیکٹ بھی دیتا ہوں، احترام کا رشتہ بھی ہے۔ لیکن میں یہ امید نہیں کر رہا تھا بابر نواز صاحب سے کہ جس طرح انہوں
نے حالیہ الیکشن میں فارم 47 لیا، میں یہ امید نہیں کر رہا تھا، میں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا، کیونکہ وہ ایک سیاسی ورکر ہے، ان کی سیاسی سٹرگل ہے، وہ پرانے سیاسی کھلاڑی ہے خیبر پختونخوا کی، ان کی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے فارم 47 کے ریزلٹ کو ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے اپنا ریزلٹ جو ہے وہ اسلام آباد سے جاری ہوا۔ یہ بھی آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ جو بابر نواز صاحب کا 23 نومبر کی رات جو ریزلٹ انہوں نے ریسیو کیا وہ اسلام آباد سے جاری ہوا۔ تو میں یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی حکومت کا سوال ہے، ان کی گورننس کا سوال ہے، تو ہم تیسری دفعہ حکومت میں ہیں۔ ابصار صاحب، آپ کو خیبر پختونخوا کے ڈائنامکس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہوگا کہ یہاں پہ ابھی تک کسی جماعت نے دوسری مرتبہ حکومت نہیں کی۔ ANP کو دیکھ لیں، MMA کو دیکھ لیں، نون کو دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، واحد تحریک انصاف ہے جو 2013 میں پہلی دفعہ اقتدار میں آئی اور آج تیسری مرتبہ اقتدار میں ہے۔ اور جو گراؤنڈ پہ حالات ہیں، میں ان سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، نواز شریف ہو گئے یا زرداری یا بلاول ہو گئے، یہ ہمارے ایک عام کارکن سے پاکستان اس وقت نہیں جیت سکتے۔ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت بالکل عروج پہ ہے اور عمران خان اس وقت برن یونٹ کا جواب دے دیں کہ جو ہتار انڈسٹریل ایریا میں برن یونٹ بھی نہیں ہے، اتنی بڑی انڈسٹریل ایریا میں ہونا چاہیے، ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ بھی پنجاب حکومت بنا رہی ہے، یہ کیسی گورننس ہے؟ ابصار صاحب، آپ نے آج CM خیبر پختونخوا کی سپیچ کو فالو کیا ہوگا۔ ہم 1000 ارب روپے جو ہے وہ پشاور پہ لگانے جا رہے ہیں، ہم 5000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں۔ میں اپنے حلقے کی بات کروں، کوہاٹ کی بات کروں، تو وہاں پہ ہم 1000 بیڈ کا نیا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری گورننس نہیں ہوتی، ہماری پرفارمنس نہیں ہوتی، تو ہم سے تیسری مرتبہ حکومت۔ تو اس کا مطلب ہزارہ ڈویژن آپ کی لسٹ میں نہیں ہے؟ سوری بھائی میرے، اس کا مطلب ہزارہ پوچھے کہ ہزارہ ڈویژن آپ کی لسٹ میں نہیں ہے؟ دیکھیے، ہزارہ کا موٹر وے بھی آپ دیکھ لیں، اس طرح کا سوات کا موٹر وے دیکھ لیں، تو وہ بھی سوات کا موٹر وے تو صوبائی حکومت کا تھا۔ ہزارہ میں کافی کام ہو رہا ہے، وہاں NHP پہ کام ہو رہا ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور یہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں نکلے گی اور گراؤنڈ آئیں گی۔ نیٹ ہائیڈرل پروفٹ کا جو جی بابر صاحب، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، نیٹ ہائیڈرل پروفٹ ہمارا 90 ارب روپیہ ہمارا جو ہے متاثرین تربیلا ڈیم کا، وہ صوبائی گورنمنٹ کی طرف ڈیو ہے۔ اگر ہمارا وہ پیسہ بھی مل جائے تو ہم ہزارہ ڈویژن کو بالکل چمکا کے رکھ سکتے ہیں۔ ہمارے 90 ارب سے زیادہ کا پیسہ وہاں پہ ہے۔ عدیل اقبال صاحب نے یہ اس پہ اسمبلی کی فلور پہ بات کی تھی۔ اس وقت ہم اس پہ لگی ہوئے ہیں، جس طرح NFC کا ہمارا 1375 ارب کا وفاق کے ذمہ رہتا ہے، 2200 ارب روپے ہمارے NHP کے وفاق کے ذمہ رہتے ہیں، 700 ارب کا جو ہم سے وعدہ کیا گیا تھا مرجر کے بعد 560 ارب روپے وہی رہتے ہیں۔ تو واجب الادا پیسے ہمارے بہت سارے رہتے ہیں۔ اور جس طرح NFC کے اس ایوارڈ میں سہیل آفریدی صاحب نے اپنے پختونخوا کا مقدمہ لڑا، جس مدلل انداز میں انہوں نے ڈاکومنٹڈ پروفز پیش کیے، ڈاکومنٹڈ چیزیں ان کے سامنے رکھی، پرنسپلی انہوں نے ہمارے ساتھ ایگری بھی کیا، تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ خیبر پختونخوا میں گورننس بھی بہتر ہوگی اور عمران خان کی رہائی جو ہماری یہ پریورٹی ہے اس پہ بھی تحریک آگے بڑھے گی۔ ٹھیک ہے بابر نواز صاحب، یہ بتائیے گا، ایک تو انہوں نے آپ کے بات کا تفصیلی جواب تو دیا ہے کہ کام تو وہ کر رہے ہیں، تو کیا آپ مطمئن ہیں پچھلے 12 سال کی کارکردگی سے؟ سہیل آفریدی نئے ہیں، ینگ ہیں، وہ بہتر گورننس انٹروڈیوس کروا سکے، یہ پاسبلٹی تو ہے؟ دیکھیں، ان کی میں نے غیر موجودگی میں کہا کہ یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مجھے اچھے لگتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری یوتھ میں سے لوگ آگے آئیں، اور یہی جذبہ ہونا چاہیے سیاستدانوں کے درمیان۔ بہت تلخیاں بڑھ گئی ہیں، لیکن جو چیز یہ کہہ رہے ہیں، تھوڑا سا ان کے فیکٹس اور فگرز کے لیے، شوکت صاحب اس دن میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، میں نے وہاں پہ بھی یہ بات کی تھی۔ میرا خلابٹ ٹاؤن شپ، جہاں سے بیسیکلی میں بلانگ کرتا ہوں، جہاں سے میں 11,000 کی لیڈ لے کے اس دفعہ آگے بڑھا ہوں، وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے جو 2013 سے پہلے میرے والد نے بنایا تھا، جس کا نام اختر نواز خان شہید ہاسپٹل ہے۔ سی ٹائپ ہاسپٹل ہے، جاریکا سے لے کے گلگت تک نہیں ہے، وہ آج تک نہیں چلنے دیا، جس اس وجہ سے کہ اس پہ نام میرے والد کا لگا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے DHQ ہے، اس کے 3 نوٹیفکیشن ہو چکے ہیں، 1.5 ارب روپے کا دینے کا وعدہ ہوا،
وہ آج تک نہیں ہوا. ہمارے ہزارہ ڈویژن میں ایک بڑا ہاسپٹل ہے جیسے کہ ہر ڈویژن میں ایک ہوتا ہے. ہماری تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن وہاں کے ہاسپٹل کی پوزیشن یہ ہے کہ وہاں سے جیسے ہری پور سے ریفر ٹو ایبٹ آباد کی چٹ لکھی ملتی ہے, وہاں پہ ریفر ٹو پیمز کی چٹ آپ کو پہلے سے لکھی ہوئی ملے گی. میں نے کہا کہ چونکہ یہ میرے بھائی نئے ہیں, میں تھوڑا سا ان سے سینئر ہوں, 2 الیکشن زیادہ کانٹیسٹ کیے ہیں, اس وجہ سے میں اپنے ڈائنامکس کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے ہزارہ ڈویژن میں چل رہا ہے. اس وقت صوبے کی ڈیمانڈ صرف اس وجہ سے, جیسے میں نے ان سے پہلا سوال کیا, میں نے کہا کیا بھائی ہمارے ہزارہ ڈویژن کا نام نہیں ہے اس میں؟ ابھی ہزارہ ڈویژن کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے. یہاں کا نوجوان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمیں نوکریاں نہیں مل رہی ہیں. ہمیں یہاں پہ آپ ہتھار انڈسٹری اسٹیٹ میں دیکھ لیں, وہاں پہ زمینیں ہم لوگوں کی گئیں, ڈیم ہماری زمینوں پہ بنے, یہاں پہ ہم نے ہر قسم کی قربانی دی اس پاکستان کے لیے, لیکن میرا نوجوان آج بھی بے روزگار ہے. یہاں پہ صرف پنجاب, سندھ اور پشاور سائڈ سے لوگ آ کے وہ کر رہے ہیں. مطلب کسی قسم کی گورننس تو اس کو کہتے ہیں نا کہ آپ گراس روٹ لیول پہ ایک عام بندے کا دیکھیں کہ اس کے زندگی کا کیسے گزر رہا ہے. ٹھیک ہے بابر صاحب, میں آتا ہوں واپس آپ کے. ہمارے صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک ظاہر سیاسی جماعتوں کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے دونوں کا. آپ کے خیال میں کیا واقعی خیبر پختونخوا میں کام ہوا ہے, ہو رہا ہے یا نہیں ہوا؟ کیونکہ دونوں کا مختلف ویو ہے, تو آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ویو ہمیں چاہیے. دوسرا یہ بتائیں, یہ جو شفیع اللہ جان صاحب نے کہا ہے کہ کے پی میں کسی دوسری جماعت کو دوبارہ بھی نہیں اقتدار ملا تھا, یہ تو تیسری دفعہ ملا ہے, تو کچھ تو ہے نا جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالتے ہیں, وہ کیا ہے؟ دیکھیں, ایک تو آپ اس کو دیکھیں کہ امیر حیدر ہوتی 2008 سے 13 تک چیف منسٹر رہے, 5 سال, 9 یونیورسٹیاں بنائی تھی, 50 سے زائد کالجز بنائے تھے. تمام یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں میں چند گھر ہوتے تھے, وہاں پر بھی پرائمری یا مڈل یا ہائی اسکول بن جاتا. یہ میں ایک مثال کے طور پر بتا رہا ہوں, ورنہ دوسرے چیف منسٹرز نے بھی اچھا کام کیا. اب یہ دیکھیں, ٹھیک ہے صوبہ دہشت گردی کا شکار ہے, لیکن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہ چیزیں تو ان کے پاس ہے نا, بیوروکریسی ان کے پاس ہے, فنڈنگ ان کے پاس ہے, سارا ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہے. لیکن اس میں سے برآمد کیا ہوا, اس میں سے کبھی کوہستان سکینڈل برآمد ہوتا ہے, کبھی بنو لکی مروت سکینڈل برآمد ہوتا ہے, کبھی CNW سکینڈل برآمد ہوتا ہے. لیکن ایک اور بات, جو ان کے جو پچھلے چیف منسٹرز رہے تھے ان سب پہ کرپشن کے بدترین الزامات لگے. یعنی شفیع جان کیسے انکار کریں گے؟ کیا BRT, مالم جبہ اور یہ سارے کرپشن سکینڈل ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا محمود خان جب چیف منسٹر تھے تو سارے معاملات ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اسی طرح جب علی امین گنڈاپور چیف منسٹر, ہاں موجودہ چیف منسٹر کے بارے میں شفیع جان کو معلوم ہے کہ جب ان پہ کچھ الزامات لگے میں نے اس کا دفاع کیا کہ ایسا نہیں ہے, ہم کریں گے وہ بات جو حقائق پر مبنی ہو. لیکن پی ٹی آئی کس سمت میں بڑھ رہی ہے؟ پی ٹی آئی مسلسل احتجاج, دنگا فساد, ایڈمنسٹریشن پہ توجہ نہیں ہے, گورننس پہ توجہ نہیں ہے, ڈیولپمنٹ پہ نہیں ہے, اسی جگہ پہ اٹکے ہوئے جہاں پہلے تھے. البتہ جو موجودہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, میں اور آپ ساتھ تھے, تو اس کے بعد پی ٹی آئی کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی دیکھنے میں آ رہی ہے. اچھا, ہاں, لیکن سوشل میڈیا پہ تو وہ مثبت, سوشل میڈیا پہ ابصار بھائی ہم فوری طور پر ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ لیکن تو بڑی اچھی بات آپ نے کی اگر حکومت کے لیول پہ آ رہی ہے. دیکھیں کل جو پریس کانفرنس ہوئی تو بیرسٹر گوہر نے بڑی سنجیدہ باتیں کی, بلکہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی قدرے اچھی باتیں کی. آج بھی سہیل افریدی نے کوئی متنازع بات نہیں کی. رہی بات شاہد خٹک جیسے لوگوں کی, تو دیکھیں شاہد خٹک کا وہ لیول نہیں ہے کہ ان کو آپ پارٹی پالیسی یا اس سے ایکسپیکٹ کریں. لیکن سہیل خٹک کا, یہ سہیل افریدی کا رویہ اور شاہد افریدی کا رویہ الگ الگ ہے. شاہد افریدی اور شاہد خٹک, ہاں سہیل افریدی اور شاہد خٹک, سوری. تو لیکن شاہد خٹک کو ابھی وہ جو پچھلے 10-15 سال کا معاملہ ہے نا, جذباتیت, گالم گلوچ, دنگا فساد, اس سے چھٹکارا پاتے پاتے ابھی ٹائم لگے گا, اور شاید خٹک اس کو لیڈ کریں گے. البتہ گوہر اور سہیل افریدی آگے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑی آپ نے ایک مثبت بات بتائی ہے. وقت ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم شفیع اللہ جان صاحب سے بات کریں گے کہ جو حکومت ہے وہاں کی وہ کس راستے پہ چل رہی ہے, وہی جو حماد حسن صاحب نے بتایا یا کچھ اور.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہاٹ ایشو. شفیع اللہ جان صاحب یہ بتائیے گا کہ جو بریک پر جانے سے پہلے حماد حسن صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی کے رویے میں بہتری آئی ہے سہیل آفریدی کے لہجے میں, کل بیرسٹر گور کے لہجے میں, ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد, کیا قوم توقع کرے کہ اب آگے بڑھیں گی تمام سیاسی جماعتیں اور ان کی حکومتیں اچھے طریقے سے؟ دیکھیے, جہاں تک پریس کانفرنس کی بات ہے, ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اور اس سے پہلے 2 وفاقی وزراء نے جو پریس کانفرنس کی, تو دونوں پریس کانفرنس سے ہمیں مایوسی ہوئی ہے. دونوں پریس کانفرنس جو ہے وہ عمران خان سے شروع ہوئی ہے اور عمران خان پہ ختم ہوئی ہے, جس سے نہایت ہی ہم افسوسناک بھی کہہ سکتے ہیں اور ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. جہاں تک حماد صاحب نے کچھ ایشوز پہ بات کی, بی آر ٹی کی بات کی, کرپشن سکینڈلز پہ بات کی, اور انہوں نے یہاں پہ کوہستان سکینڈل کی بات کی, تو ان کو 5300 ارب جو آئی ایم ایف کی ایک رپورٹ آئی ہے جس میں پچھلے 2 سالوں میں وفاقی حکومت نے جو کرپشن کی ہے اس کے خلاف ایک چارج شیٹ آپ کہہ سکتے ہیں, ایک وائٹ پیپر کہہ سکتے ہیں, اس پہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. پچھلے 2 سال سے جو مس گورننس وفاق میں ہو رہی ہے اس پہ انہوں نے بات نہیں کی, تو اس کو بھی ایلوبریٹ کرنا چاہیے تھا. اور جہاں پہ سی ایم کی بات کی کہ دونوں سی ایم اس سے پہلے یا 3 سی ایم تھے, ان پہ کرپشن کے چارجز تھے, تو اس وقت اگر آپ کو پتا ہو پرویز خٹک صاحب تو ان کے ایل آئی ہے, محمود خان صاحب بھی الگ پارٹی بنا چکے ہیں, تو نیب ان کے ساتھ بھی انکوائری کر سکتی ہے. اور ان کی جماعت کو جس طریقے سے پچھلے الیکشن میں بیک کیا گیا, اگر وہ کرپٹ ہی تھے تو پھر اس کو بیک کرنے والے پہ بھی سوالیہ نشان بنتا ہے. اگر آپ علی امین صاحب کی بات کرتے ہیں تو نیب آزاد ہے, نیب ان کے انڈر ہے, وہ انکوائری کرے اور 100 بسم اللہ کرے. تو اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو بندہ تحریک انصاف کے ساتھ ہو تو وہ کرپٹ بھی ہو, وہ اس نے 9 مئی بھی کیا ہوگا, اس نے سب کچھ کیا ہوگا, اور جس دن وہ تحریک انصاف چھوڑ دیتا ہے تو وہ میں نے آپ کو ایک ہاں ہم چلیں آپ بات پوری کریں. ہاں ہمارے ساتھ بات پوری کرنے دیں. جی, اگر مطلب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ تحریک انصاف میں ہیں یا تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے تو پھر آپ 9 مئی میں ملوث ہیں, تمام کیسز بھی آپ کے اوپر ہے, آپ کا نام بھی ای سی ایل میں ہوگا, آپ کو اشتہاری بھی قرار دیا جائے گا. یہ 2 جو قوانین اس وقت پاکستان میں ہیں, ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو مانتے بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شفیع صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہاں پہ پشاور میں انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ سائنسز, وہاں پہ ایک صحافی ہیں, سینئر صحافی عقیل یوسف زئی, ان کے بیٹے عبدال یوسف زئی پر لڑکوں نے حملہ کیا اور ان کو مارا ہے, شدید ان کو زخم آئے ہیں. اس بات پہ کہ آپ کے والد صاحب کے خیالات یا ان کی رائے اور ہے ہماری سیاسی جماعت سے, تو آپ یہ عدم برداشت اتنا آ گیا ہے ہماری سوسائٹی میں, اور اس میں پی ٹی آئی کا بھی ایک رول ہے, اس پہ کچھ آپ کی جماعت یا آپ کی حکومت سوچ رہی ہے, یا جیسے نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی آہستہ آہستہ بالکل پختون سیاسی جماعت بنتی جا رہی ہے جس میں کسی دوسرے رائے کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ کیا یہ تاثر جو پھیل رہا ہے یہ درست ہے؟ ابصار صاحب, اگر اس کو ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو بہت بہتر ہوگا. بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ایز اے پی ٹی آئی ممبر میں اس کی مخالفت بھی کرتا ہوں, مذمت بھی کرتا ہوں. آزادی اظہار رائے ہونا چاہیے. اس طرح یہ سسٹم آگے نہیں بڑھے گا. عدم تشدد اگر ہو بھی تو برداشت ہونا چاہیے. اور یہ دیکھیں, لیکن اگر ہم لارجر کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں تو یہ پولیٹیکل سپیس پاکستان تحریک انصاف کو بھی دینی چاہیے. آپ نے پنجاب میں دیکھا ہوگا حالیہ جو الیکشن وہاں پہ ہوا ہے, جہاں پہ ہم 1 to 9 سے لاہور سے ایک میاں اظہر صاحب کی جو سیٹ پاکستان تحریک انصاف کنٹیسٹ کر رہی تھی, وہاں پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوا, وہاں ہمارے لوگ اٹھائے گئے, وہاں ہمارے ریلیز پابندی تھی, وہاں ہماری جو جلسے جلوس پہ پابندی تھی, عمران خان صاحب کا بینر ہم نہیں لگا سکتے تھے. تو یہ جو پھر اس طرح کی اگر ادھر سے یہ چیزیں آئیں گی تو یہ عدم تشدد تو پھر عدم برداشت جو ہے یہ پھر پیدا ہوگا. یہ دونوں اطراف کو دیکھنا ہوگا. یہ پولیٹیکل سپیس دینی پڑے گی اور سب کو ہم بھی پولیٹیکل سپیس دیں گے. ٹھیک ہے, میں آپ کی بات سے متفق ہوں, لیکن ظاہر ہے انسانی جذبات بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کی سیاسی جماعت ظاہر ہے ان تمام چیزوں کی مخالفت کر رہی ہے جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, تو پھر خود بھی رویے تو آپ لوگوں کے تو زیادہ بہتر ہونے چاہیے دوسروں سے, تاکہ مثال بن سکیں. اور آپ کے پاس حکومت بھی, آپ کہیں دیکھیں ہمارا صوبہ کتنا پرامن ہے, یہاں کوئی بھی اپنی اختلاف رائے کے باوجود سکون سے رہ سکتا ہے. اگر آپ نے بھی
مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح بیہیو کیا لوگوں کے ساتھ جن کی رائے مختلف ہے تو پھر فائدہ کیا؟ نہیں دیکھیں، اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے وہ بابر نواز صاحب کا الیکشن ہے. ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے تھا، ان کو بھرپور لیول پلینگ فیلڈ ملی. یہ اس بیٹھے بھی ہیں، یہ اس بات پہ حامی بھی بنیں گے کہ کیپٹن صفدر جو ہے سب سے بڑا ہمارا مخالف ہے، جو مریم نواز صاحبہ کا شوہر ہے، اور وہ پہلے دن سے ہری پور میں موجود تھا. وہ ہری پور میں جلسے بھی کر رہا تھا، جلوس بھی کر رہا تھا. اختیار ولی صاحب جو زبان استعمال کر رہے تھے ہری پور میں ہمارے قائد کے خلاف، سہیل آفریدی کے خلاف، حکومت کے خلاف، ہمارے قائدین کے خلاف، ہم نے ان کو برداشت کیا. ہم نے ان کو ٹھیک ہے پولیٹیکل سپیس دی، لیول پلینگ فیلڈ دی. اس کے علاوہ آپ نے مرتضیٰ صاحب کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں اس نے چمڑے اتارنے کا اور وردیوں اتارنے کی بات کر رہا تھا. ہم ان کو بھی کچھ نہیں کہا. تو دیکھیں، ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم سپیس بھی دے رہے ہیں، ہم برداشت بھی کریں، لیکن ہم کسی سے برداشت نہیں ہو رہے، ہمیں پولیٹیکل سپیس نہیں دی جا رہی. اس پہ بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، میں یہ بابر نواز صاحب سے اس کا جواب لیتا ہوں. بابر صاحب، آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملا، وہ شکوہ کریں کہ انہیں لاہور میں نہیں ملا، آپ کو ملا یہاں پہ ہری پور؟ میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا جس میں پولیس والے جو ہیں وہ ان کے نشان، کیتلی نشان تھا، اس پہ مورے مروا رہے ہیں، خود مار رہے ہیں. میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا جس میں اب جیتنے کے باوجود آپ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. میں ان کے اوپر لگا رہا ہوں، میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں، پولیس والے پہ میں کہہ رہا ہوں. میں آپ کو بھیج دوں گا جہاں پہ ان کے ورکر جو ہیں ان کے پاس تین پرچیاں اٹھائی ہوئی ہیں، تین پرچیاں اٹھائی ہوئی ہیں اور وہ کر رہے ہیں جس طریقے سے یہ گلہ کر رہے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کریں. بھائی جان، میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ چونکہ یہ بھی پشتون ہے، میں بھی پٹھان ہوں. ہمارے پٹھانوں کی ایک روایت ہے کہ جس وقت ہمارا کبھی جھگڑا ہو رہا ہو تو جو بیچ میں سہولت کار ہوتا ہے اس کو ہم پہلے مارتے ہیں کہ یار یہ سہولت کیوں دے رہا ہے. تو اب جب یہ بڑی خطرناک بات ہے، اس کا مطلب جب پختون لڑنے تو بیچ میں صلح کروانے کے لیے نہیں آنا چاہیے، صلح والے کو قریب بھی نہیں آنا چاہیے، اور دوسرے مخالف کی طرف سے تو کھڑے ہونے ہی نہیں چاہیے. اور یہ جو چیز ہوئی ہے یہ دیر آئی ہے لیکن درست آئی ہے اور اچھا فیصلہ ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کو کے پی کے لوگوں سے آ کے آپ اگر انڈیپینڈنٹلی پوچھیں تو آپ کو ایک اچھا جواب ملے گا. لوگ، میں نے کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ اگر گورنر راج لگتا ہے یہاں پہ لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. لوگ تنگ ہیں، لوگ اتنے تنگ ہیں کہ بس وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہو رہا ہے. میں حماد صاحب آخر میں آپ صرف یہ بتا دیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر راج لگا تو لوگ یہاں مٹھائیاں بانٹیں گے، اور شاید خٹک نے وہاں پہ کہا کہ اگر گورنر راج لگا تو نہ گورنر رہے گا نہ راج رہے گا. دیکھیں گورنر راج کیوں لگے؟ مینڈیٹ پی ٹی آئی کو ملا ہے نا. اگر ووٹ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں اگلے الیکشن میں جائیں اور دوسری جماعتیں تگڑی ہو جائے نا، وہ میدان میں نہیں آ رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، احمد ولی کو نہیں دیکھ رہے ہیں. بابر نواز الیکشن جیت گئے، مسلم لیگ والے کون سے آئے ہری پور میں؟ ان کو مبارکباد دینے کوئی آیا؟ اگر وہ لوگ سارے پیچھے ہٹ گئے، ان کے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا ہے تو پھر یہ جیتتے رہیں گے. ان کی کارکردگی نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھی گورنر راج دیکھیں وہ آئین کا حصہ ہے، لیکن اس کو پسندیدگی یا پذیرائی کبھی نہیں مل سکتی. ہم جیسے لوگ اس کی حمایت نہیں کریں گے. مینڈیٹ ان کو ملا ہے، ان کو کنٹینیو کرنے دیں. بہت شکریہ حماد حسن صاحب، بابر نواز خان صاحب اور شفیع اللہ جان صاحب. وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل. پاکستانی طلبہ کے برطانیہ میں داخلے محدود، اور پاکستان کے لیے اور باقی جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں پوری دنیا میں ویزا کا حصول، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ویزا ہو یا وزٹ ویزا ہو یا امیگرنٹ ویزا ہو، اس کے لیے شدید مشکلات پیدا ہوتی جا رہی ہیں. پوری دنیا میں امیگرنٹس کے خلاف، ڈیولپڈ ورلڈ میں امیگرنٹس کے خلاف ایک ایسی فضا بن گئی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کو سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو یہاں پہ سکلز کھا کے یہاں پہ انہیں اچھا شہری بنائیں، انہیں اچھا پروڈکٹیو شہری بنائیں، تاکہ وہ باہر کے ملکوں میں جانے کا خواب چھوڑ دیں. برطانیہ نے یہ کام ستمبر میں ایک ریگولیٹری اوورہال کے بعد کیا ہے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ طلبہ کی نااہلی نہیں، لیکن اسٹڈی ویزا پر جانے والے بعد میں وہاں پہ ازائلم کی درخواستیں دے دیتے ہیں، سیاسی پناہ کی درخواست دے دیتے ہیں. اور ہم نے دیکھا پاکستان کے بہت سارے امیر لوگ جنہوں نے یہاں سے پاکستان کو لوٹا
اور اس میں میڈیا کے لوگ بھی ہیں اور اس میں حکومت کے سابق نمائندے بھی ہیں، وہ باہر بھاگ گئے ہیں، وہاں پہ جا کے سیاسی پناہ لے رہے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں. تو یہ اس طرح کی جو تاثرات ہیں، اس طرح کے جو لوگ ہیں پاکستان کی کمیونٹی میں، وہ باقی سب کے جائز لوگوں کے جانے کے بھی وہاں پہ پرابلم کریٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہے، پاکستان کو اپنی پالیسی بدلنی چاہیے دنیا کی پالیسی دیکھتے ہوئے کہ اب وہ اپرچونٹیز نوجوانوں کے لیے باہر کے ممالک میں نہیں رہی، وہ جنت نہیں ہے. اب وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ڈسکریمنیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ریسزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس لیے حکومت کو چاہیے کہ جاگے اور اپنے نوجوانوں کے لیے یہاں پہ ایسا سکل سیٹ کریٹ کرے، ایسے مواقع کریٹ کرے کہ نوجوان باہر جانے کا خواب دیکھنا چھوڑ دیں، اس ملک کے اچھے شہری بنیں اور اس ملک کو آگے لے کے جائیں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ، گڈ نائٹ.